Assalamu alaikum students. Today is our lecture 31. So first of all we'll go for our revisions for last lecture as usual. Last lecture we discussed a very interesting area and very important area of financial reporting, which is statement of cash flow. Statement of cash flow, IS 7. International Accounting Standard 7 deals and gives guidelines about the statement of cash flow. So IS 7 does not give any proper format or standard format for statement of cash flow, but it does require classification of statement of cash flow, which we discussed in detail in our last two lectures, lecture 29 and lecture 30. Particularly these two lectures were about statement of cash flows, and I advise you in the end of both lectures that please look at the important areas, statement of cash flows. If you have revised well, if you have done self-study and bit research and bit group discussions, so I'm sure today you will be able to answer my quick questions, my revision questions, and which is always a good opportunity for you to show your knowledge, to enhance your knowledge, and to share your knowledge. Yes. So very quick questions. Are you ready for that? I think by now, at this stage, today is our lecture 31. You must be very familiar with my style and with other things, because I always give you opportunity in the first 5-10 minutes for the question answers. So बताएं ज़रा आज. My question is, give me two information. Give me the example of two information which you cannot find in financial statement, but you can find that those information in statement of cash flow. Two examples वो बताएं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपको नहीं मिलती, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन आपको स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज में मिलती हैं. Very common question. Tomorrow you will go for interviews in the industry. You definitely, inshallah, you will be applying jobs, and this kind of हो सकता है आपको इस तरह का क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाए. Being an MBA student, ऐसी कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं है लेकिन स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में है? Two examples. आपको अगर देनी हो आप more than कई एग्जाम्पल दे सकते हैं, 5-10 दे सकते हैं, but my question is just two example. Just raise hand please. Raise hand. मैं देख रहा हूँ सबको, और क्वेश्चन आपको वेरी क्लियर है, हमने सब कुछ डिस्कस किया हुआ है. Two examples. जी ओके. नो आप बताएं प्लीज. ये जो थर्ड रो में सेकंड बैठे हैं आप. यस. नहीं, आप तो वो क्लासिफिकेशन बता रहे हैं, आप हेडिंग्स बता रहे हैं मुझे कैश फ्लो की. मैं ये नहीं पूछ रहा. मेरा क्वेश्चन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ख़ास तौर पे IAS इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जो चीज़ें क्या कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो वहाँ पे आपको नहीं मिलती और स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में मिलती है? जी सोच रहे. आई एम श्योर भी आपके और कलीग आंसर करेंगे, आप कहेंगे हाँ ये मुझे आता था. ओके राइट. इनके पीछे जो बैठे हैं आप बता दें. फिक्स एसेट्स. वेरी गुड, वेरी गुड. थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करें. और
گڈ گڈ. اب ہم آتے ہیں اس پوائنٹ کے اوپر. دیکھ لیں آپ کے کولیگس نے بالکل صحیح بتایا, آپ سوچ رہے تھے اس لائن میں, یہ جو سامنے لائن ہے یہ آپ میں سب سے لاسٹ میں جو بیٹھے ہیں آپ, یس, وائٹ شرٹ ایٹ دی اینڈ, یس آپ. ایک ایگزامپل آپ کے کولیگ نے بتائی, آپ بتائیں سیکنڈ ایگزامپل. ایکسلنٹ, گڈ گڈ, ویری گڈ. آپ تھوڑے کنفیوز ہو گئے اس لیے آپ نہیں بتا سکے. اب دیکھیں آپ کے جو بیک پہ بیٹھے ہیں آپ کے کولیگ, انہوں نے اچھی ایگزامپل دی. فکس ایسٹ کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ فکس ایسٹ کا ٹوٹل جو ہے وہ بیلنس شیٹ میں ہے, اسٹیٹمنٹ آف فائنینشیل میں ہے. کیا ہے ٹوٹل؟ فکس ایسٹ کا ٹوٹل وہاں پر ہے. لیکن اگر آپ کو یہ انفارمیشن چاہیے کہ کتنے فکس ایسٹ اس سال, لاسٹ ایئر یا اس سال بائی کیے گئے یا سیل کیے گئے, یہ انفارمیشن بیلنس شیٹ میں نہیں ہوتی, تو یہ اسٹیٹمنٹ آف کیش فلو میں ہو گئے. سملرلی جو لاسٹ وال کے ساتھ بیٹھے ہیں وائٹ شرٹ, انہوں نے اچھا بتایا کہ آپ یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے ڈیٹرز ہیں, ڈیٹرز کی ٹوٹل اماؤنٹ جو ہے وہ کس میں ہے؟ بیلنس شیٹ میں ہے, انڈر کرنٹ ایسٹس, اسٹیٹمنٹ آف فائنینشیل پوزیشن میں انڈر کرنٹ ایسٹس. لیکن یو وانٹ ٹو نو ہاؤ مینی ڈیٹرز انکریز اور ڈیکریز دس ایئر, اس سال میں ڈیٹرز کتنے انکریز ہوئے یا ڈیکریز ہوئے, یہ انفارمیشن اسٹیٹمنٹ آف کیش فلو میں, رائٹ. سو ویری گڈ. تو یہ چیز تھی جو میں نے آپ سے پوچھا. ایسی اور کئی بہت سی ایگزامپلس ہیں, بہت سی ایگزامپلس. گڈ. اینڈ 3 کلاسیفیکیشن جس کو ڈیوائڈ کیا IS 7 کی ریکوائرمنٹ ہے کہ یہ جب بھی آپ اسٹیٹمنٹ آف کیش فلو بنائیں, فارمیٹ تھوڑا سا چینج ہو سکتا ہے, لیکن انڈر 3 ہیڈنگز ہو, 3 کلاسیفیکیشن ہو. جی سب سے آگے جو آپ بیٹھے ہیں آپ بتائیں کون سی 3 ہیڈنگز ہیں؟ ویری گڈ. آپریٹنگ ایکٹیویٹیز, انویسٹنگ ایکٹیویٹیز اینڈ فائنینسنگ ایکٹیویٹیز. گڈ گڈ گڈ. آپ ہی سے کوشچن ہے, ٹیل اس واٹ از ان دی انویسٹنگ ایکٹیویٹیز. انویسٹنگ ایکٹیویٹیز میں کیا ہے؟ جی آپ ہی, انویسٹنگ ایکٹیویٹیز میں کیا ہے؟ ہاں, نیٹ پروفٹ بفور ٹیکس لیتے ہیں. اماؤنٹ کہاں سے آتی ہے؟ IS سے. گڈ. اوکے 1 ٹھیک ہے, آلموسٹ رائٹ. گڈ. 3 IS 7 does not prescribe a format, but it does require the cash flow to be classified into operating activities, investing activities and financing activities. Depreciation is not a cash flow. آپ یہ جو وال کے ساتھ سب سے آگے بیٹھے ہیں آپ, جی آپ بتائیں ڈیپریسیشن کیسے کیش, ہمیں نے بتا دیا کیش فلو آئٹم نہیں ہے, کیسے, ہاؤ؟ Depreciation is not cash inflow, even not cash outflow. How? Good. Okay, good. صحیح بتایا آپ نے کہ ڈیپریسیشن جب آپ لیتے ہیں, آپ ڈیپریسیشن کا پیسہ لائک پروویژنس کا پیسہ یہ ایک کمپنی کے ریزرو اکاؤنٹ میں جاتا ہے. ڈیپریسیشن آپ لے رہے ہیں, بلڈنگ پہ لے رہے ہیں, مشینری پہ لے رہے ہیں, موٹر ویکلس پہ لے رہے ہیں, آپ نے ڈیپریسیشن لیا, وہ ڈیپریسیشن کا جو اماؤنٹ ہے وہ بکس ہی میں رہتا ہے, ریزرو اکاؤنٹ میں, کمپنی کے پاس ہی پیسہ رہتا ہے, تو کوئی آؤٹ فلو نہیں ہے یہ, اور ان فلو بھی نہیں ہے, کوئی آلریڈی پہلے تھا. گڈ. ڈیپریسیشن از ناٹ اے کیش فلو. Capital expenditure will be recorded under investing activities at the time of the cash outflow. Depreciation has to be added back. Has to be added back. کیوں ایڈٹ بیک کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ نیٹ پروفٹ کی جو آپ فگر لیتے ہیں اس میں سے لیس ہوا ہوتا ہے, حالانکہ لیس نہیں ہوتا, ایکچوئل اکاؤنٹ سے نکلا نہیں ہوتا. یہ جو بھی آپ بات کرتے ہیں ایکچوئل اکاؤنٹ سے نہیں نکلا ہوتا, اس لیے اس کو نیٹ پروفٹ میں ایڈ بیک کرتے ہیں. ڈیپریسیشن ہیز ٹو بی ایڈڈ بیک ٹو رپورٹڈ پروفٹ ان ڈرائیونگ کیش فرام آپریٹنگ ایکٹیویٹیز. گڈ. Similarly, profit and loss on disposal of non-current assets. Changes in receivable. I would like to know changes in receivable. Changes in receivables. Debtors, یعنی debtors increase اور decrease ہوتے ہیں تو کیا افیکٹ ہوتا ہے؟ کیش فلو میں کیا کرنا چاہیے کہ debtors increase ہوں, decrease ہوں, what? 1 minute. Very good. کچھ ہاتھ کھڑے ہو رہے ہیں لیکن نہیں. جی آپ یہ سب سے آگے بیٹھے ہیں 3rd رو میں. Changes in debtors, yes. Debtor increase ہو رہے ہیں, cash out ہو رہا ہے. Good, good.
ڈیٹر ڈیکریز ہو رہے ہیں, کیش ان ہو رہا ہے. ایکسلنٹ اسٹاف. اینڈ انکریز ان ریسیویبل, ڈیٹرز بڑھ رہے ہیں, یعنی آپ سیل کر رہے ہیں لیکن پیسے نہیں آ رہے, ڈیٹرز آ رہے ہیں. تو ڈیٹرز آ رہے ہیں, ڈیٹرز کا مطلب کیش نہیں آ رہا نا, ڈیٹرز آ رہے ہیں. آپ سیل کر رہے ہیں, ڈیٹرز آ رہے ہیں, کیش نہیں آ رہا. اور جب اس کا مطلب کیش آؤٹ فلو ہوا ہے, کیونکہ آپ کا پیسہ جو اسٹاک پہ لگا ہے وہ آؤٹ فلو ہوا ہے. اینڈ انکریز ان ڈیٹر از اے ڈیڈکشن فرام پروفٹ, پروفٹ میں سے آپ لیس کرتے جائیں گے. سملرلی ڈیکریز ان ڈیٹرز, آپ کے ڈیٹرز کم ہوتے جا رہے ہیں, اس کا مطلب ڈیٹرز آپ کو پیسے دے رہے ہیں تو کم ہو رہے ہیں نا. آپ کے 100 ڈیٹرز سے 50 رہ گئے, اس کا مطلب 50 نے پے کر دیا. سو سملرلی ا ڈیکریز ان ریسیویبل از اے ایڈیشن ٹو پروفٹ. ویری گڈ, ویری گڈ. اسٹاک, ہو ول ٹیل می اسٹاک, ناٹ آپ, ادھر سے نہیں, یہ بالکل اسٹیٹ میرے بیٹھے ہوئے 1 2 3 تھرڈ نمبر پہ جو بالکل اسٹیٹ. جیسا آپ اسٹاک کے بتائیں, اسٹاک کا انکریز اور ڈیکریز ہونا کیش فلو میں کیا امپیکٹ کرتا ہے, کس طرح کرتا ہے؟ اسٹاک کا انکریز ہونا پلس ہے, گڈ. کیش آپ کہہ رہے ہیں نیٹ پروفٹ میں ایڈ ہونا ہے, اسٹاک کا انکریز ہونا, سوچ لیں. اسٹاک کا انکریز ہونا لیس ہے, گڈ. اب آپ کو سمجھے تھوڑا سا بندہ, کوئی بات نہیں اگر آپ دوبارہ بولتے ہیں. اور اسٹاک کا ڈیکریز ہونا ایڈ, کس طرح کہ اسٹاک جا رہا ہے اور کیش آ رہا ہے, گڈ, ویری گڈ. این انکریز ان اسٹاک اور انکریز ان انوینٹری از اے ڈیڈکشن فرام پروفٹ ان ڈرائیونگ کیش فرام آپریٹنگ ایکٹیویٹیز. An increase in stock is a deduction from profit. Similarly, a decrease in stock decrease ہو رہا ہے, اس کا مطلب stock sell out ہو رہا ہے نا, is an addition to profit. Cash inflow ہے. میں نے لاسٹ ٹائم آئی تھنک یہاں پہ ایسا ڈائیگرام بھی بنائی تھی, اس کے آگے آپ لکھ سکتے ہیں, جو آپ کی سلائڈ ہے آپ اس کے ساتھ لکھ سکتے ہیں. An increase in inventory is a deduction from profit, this means cash outflow. اسٹاک بڑھتا جا رہا ہے, ویئر ہاؤس میں آپ چیزیں لا کے رکھتے جا رہے ہیں, کیش مفت تو نہیں آ رہا اسٹاک نا, آپ بائی کر کے لا رہے ہیں, آپ پیسہ اسپینڈ کر رہے ہیں, تو کیش آؤٹ فلو ہو رہا ہے. سملرلی ا ڈیکریز ان اسٹاک از این ایڈیشن ٹو پروفٹ. جب اسٹاک آپ کا ڈیکریز ہوتا جا رہا ہے تو سیل ہو رہا ہے, سیل ہو رہا ہے تو آپ کے پیسے آ رہے ہیں, گڈ, ویری گڈ. لاسٹ پیبلس, کوئک 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 کوئک, ویری ویری کوئک. نہیں, یہ جو فرسٹ سیکنڈ رو, یہاں سے فرسٹ سیکنڈ رو میں جو سیکنڈ لاسٹ بیٹھے ہوئے آپ, گرین جیکٹ, یس گرین شرٹ, سوری گرین شرٹ, ہاں ویری کانفیڈنٹ, ویری کانفیڈنٹ, یس. ابھی میں نے کوشچن کیا نہیں, اسمائل دے رہے ہیں. دس از اے سائن آف کانفیڈینس, اور دس از اے سائن آف یو کین سے کہ یو فیل ایزی, بٹ گڈ گڈ. ایٹ لیسٹ ابھی کوشچن نہ بھی کیا ہو, دیکھ رہے ہو باڈی لینگویج آپ کسی سے کرتے ہیں, آئی ٹو آئی کانٹیکٹ اینڈ لٹل بٹ اسمائل. ایسی بھی اسمائل نہ دیں کہ پتہ چلے آپ میکلین اور کولگیٹ کے ایڈورٹائزمنٹ میں بیٹھے ہوئے, بٹ لٹل بٹ اسمائل ود کانفیڈینس. یہ شو کرتا ہے کہ یو آر ناٹ نروس, یو ناٹ انڈر پریشر. اوکے, سو گڈ. ایسے بھی اسٹوڈنٹ دیکھیں جن کو نہیں بھی آتا لیکن بڑے کانفیڈینس اسمائل دے رہے ہوتے ہیں, یہ بھی کسی حد تک ٹھیک ہے. لیکن ایٹ لیسٹ جب when somebody talk to you at home, at outside home, anywhere, so being an MBA student, آپ یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں, other people gets impression کہ آپ کیا ہے, کس طرح بات کرتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی یہ اسٹائل اچھا ہے کہ آپ جب کوئی آپ سے بات کر رہا ہو یا آپ کسی سے بات کر رہے ہیں تو پراپر اس کو ایڈریس جس طرح کرتے ہیں, آپ وہ آپ سے بات کر رہے ہیں یا آپ ان سے بات کر رہے ہیں, تو پتہ چل رہا ہو کہ یو آر ٹاکنگ ٹو گریجویٹ. یس, تو تھوڑا ڈفرینس ہوتا ہے نا یار, کہ گریجویٹ ان گریجویٹ سے بات کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ یونیورسٹی گریجویٹ ہے, یہ کامسٹ کا گریجویٹ ہے, ماسٹرس کا آ رہا ہے, تو ڈفرینس فیل ہونا چاہیے. کمیونیکیشن ہی سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. آپ مارکیٹ میں کل جائیں گے, اپنے آپ کو سیل کریں گے, کمیونیکیشن سے کریں گے, ٹھیک ہے. آپ کے پاس پروفیشنل ڈگری بھی ہو, اکیڈمک ڈگری ہو, اف یو آر ناٹ گڈ ان کمیونیکیشن, اف یو آر ناٹ گڈ ان presenting yourself, so it will be very difficult for you to get in good organization, right? So please with study improve your communication skill, improve your communication skill. لکھ لیں کہیں پہ کہ اس کے بغیر کام نہیں چلے گا. اوکے, گڈ. اسٹاک کے بارے میں, پیبلس کے بارے میں, آپ گرین شرٹس, پیبلس, کریڈیٹرس, اس کے بارے میں بتائیں پلیز.
کریڈیٹرز انکریز جب کرتے ہیں دس مین کیش انفلو. یس, گڈ گڈ گڈ. اور کریڈیٹرز جب آؤٹ ہوتے ہیں ڈیکریز کرتے ہیں, ویری گڈ. تھنک کریں, لکھیں. انکریز ان پیبلس, آپ چیزیں لے رہے ہیں. کریڈیٹرز کیا ہوتے ہیں کہ آپ نے پے کرنا ہے فیوچر میں, آپ پرچیز کر رہے ہیں لیکن پے نہیں کر رہے. دس از یور کیش انفلو. اینڈ انکریز ان پیبل ان ایڈیشن ٹو دا پروفٹ, پروفٹ میں ایڈ ہوگا ایڈیشن ان ڈرائیونگ کیش فرام آپریٹنگ ایکٹیویٹیز. انکریز ان پیبل. سملرلی ڈیکریز ان پیبل, پیبلس پے کر رہے ہیں آپ, پے کر رہے ہیں نا, تو کیش آؤٹ ہو جائے گا کہ ڈیڈکشن فرام پروفٹ. گڈ. This is quite straightforward. Interest paid and income tax paid. Income tax is paid. The final adjustment to find cash flow from operating activities are deduct interest paid, deduct finance lease payments, deduct income taxes paid. Very straight. کیونکہ یہ سب آپ کا کیش آؤٹ فلو ہے. آپ انٹرسٹ پے کر رہے ہیں, آپ فائنانس لیز پے کر رہے ہیں, آپ کچھ انکم ٹیکسز پے کر رہے ہیں. Important, I just want to know, financing activities کیا ہوتا ہے. Financing activities, I'm not going on investing activities. Financing activities کیا چیزیں ہیں, give me the examples. کیا کیا آتا ہے اس میں. آپ نے فارمیٹ دیکھا تھا نا, فارمیٹ ہم نے بنایا تھا, تو فارمیٹ کو فالو کر رہے ہیں آپ, لکھ رہے ہیں. Are you sure? Please, I want you, بلکہ I expect by that level آپ نے فارمیٹ کو 2-3 times خود اپنے ہاتھ سے ڈرا کیا ہوگا. دیکھیں فارمیٹ آپ کے ذہن کے اندر ہے کیش اسٹیٹمنٹ آف کیش فلو کا, رائٹ. چیزیں بہت آسان ہو جائیں گی. آپ کو کوئی ٹرانزیکشن بتائی جائے گی, آپ بتائیں گے ہاں یہ سیدھا انویسٹنگ ایکٹیویٹیز میں جا رہی ہے, یہ فائنینسنگ میں جا رہی ہے, یہ آپریٹنگ میں جا رہی ہے. تو اسٹیٹمنٹ آف کیش فلو آپ کے سامنے پڑی ہے. میں آپ سے کہتا ہوں ڈسپوزل ہوا ہے کرنٹ ایسٹ کا اور اس میں لاس ہوا ہے, کہاں جائے گا, آپ کہیں یہاں پہ جا رہے ہیں. میں آپ سے کہوں ہم نے شیئرز نئے ایشو کیے ہیں, اسٹیٹمنٹ آف کیش فلو میں کہاں جائیں گے, فائنینسنگ میں جائیں گے, رائٹ. اس طرح آپ کو فارمیٹ ویری امپورٹنٹ ہے. اور پھر فارمیٹ کے اوپر انٹرپریٹیشن اینڈ کمنٹس اینڈ انالیسس. جب تک آپ کو فارمیٹ صحیح آتا نہیں ہے تو آپ انالیسس کیسے کر سکیں گے. جب اتنا آپ کو کمانڈ ہو جائے کہ آپ انالیسس کریں, پھر رپورٹنگ پوائنٹ آپ اس کو انٹرلنک کرتے ہیں کہ اس جو ابھی ٹرانزیکشن ہو رہی ہے اس کا افیکٹ اسٹیٹمنٹ آف کیش فلو پہ کیسے پڑتا ہے. یہ لیول آپ کا MBA, رائٹ. انالیسس یو کین سے اوکے یہ ہم انٹری کر رہے ہیں, اس کا بیلنس شیٹ پہ کیا افیکٹ ہے, اور اگر بیلنس شیٹ پہ سے ہیں تو اسٹیٹمنٹ آف کیش فلو پہ کس طرح ہوگا. دس از اے لیول انڈسٹری ریکوائرڈ فرام یو. یس, فائنینسنگ ایکٹیویٹیز تھوڑا سا کچھ بتائیں, آپ بتا دیں. یس آپ. اوکے گڈ. ایشو آف شیئرز, ویری گڈ. فائنینسنگ میں آپ نے ریسیٹ فرام ایشو شیئرز اور ادر اکویٹی انسٹرومنٹ. کوئی بھی اکویٹی انسٹرومنٹ آپ نے ایشو کیے ہیں, کمپنی شیئرز ایشو کرتی ہے, اس کو فائنینسنگ میں لاتے ہیں. آپ کی فائنینسنگ ہو رہی, کمپنی کا فائنینس آئے کہاں سے, کمپنی کا کیپیٹل اسٹرکچر کا لنک کی فائنینسنگ سے. اسی میں جو آپ پیمنٹ کرتے ہیں, کوئی آپ نے لون لیا ہوا ہے تو وہ ری پیمنٹ آ جاتا ہے. تھرڈ تھا کیپیٹل ایلیمنٹ آف فائنانس لیز رینٹل پیمنٹ. فائنانس لیز رینٹل پیمنٹ آپ پے کریں وہ فائنینسنگ میں آتی ہے. اینڈ لاسٹ کہ ایشو آپ ڈیبینچر ایشو کرتے ہیں, لونز اور بانڈ ایشو کرتے ہیں, یہ سارا کیش انفلو ہے. یہ جو 4 آئٹم تھے, last one is issuing debenture and issuing shares. This is your cash inflow. Repayment of amount borrowed, cash outflow, and finance lease rental payment is cash outflow. Right? So ایک تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ انڈر فائنینسنگ, انڈر انویسٹنگ ایکٹیویٹیز, انڈر آپریٹنگ ایکٹیویٹیز آئٹمس کیا آ رہے ہیں, کون سی چیزیں آتی ہیں. سیکنڈ, یہ کیش انفلو ہے یا آؤٹ فلو ہے, رائٹ. سو یہ امپورٹنٹ ہے. آپ کے سامنے اسٹیٹمنٹ آف کیش فلو ہے, آپ دیکھیں یہ چیزیں, ہاں یہ انویسٹنگ, لیٹس سی میں نے آپ کو کافی ساری چیزیں دے دی اور کہا یہ اسٹیٹمنٹ آف کیش فلو بنائیں, آپ اس کو خود ایڈجسٹ کر رہے ہیں. آپ کو پتہ یہ آپریٹنگ میں جائے گی, انویسٹنگ میں جائے گی, فائنینسنگ میں جائے گی, اور پھر اس کو لائن اپ کرتے ہیں. گڈ. ایڈوانٹیجز, جسٹ ویری بریفلی, ویری کوئکلی, 2 ایڈوانٹیجز اینی ویئر فرام ہیئر. آپ بتا دیں. یس آپ, یہ بالکل وال کے ساتھ فرسٹ رو.
کوئی سی بھی ون ایڈوانٹیج بتا دیں. اوکے, yes, this is advantage, this is advantage, good. اوکے, ون از فائن. اب اسی لائن میں فورتھ پہ جو بیٹھے ہوئے آپ, ایک ایڈوانٹیج آپ بتا دیں جو انہوں نے بتا دیا اس کے علاوہ. ویری گڈ, آپ نے کر لیا تھا, ویری گڈ. آپ نے جو بتایا, آپ نے سیکنڈ والا بات بتایا کہ انڈیکیشن آف دی ریلیشن شپ بٹوین پروفیٹیبلٹی اینڈ کیش جنریٹنگ, کہ یہ ریلیشن شپ بتاتا ہے جو اسٹیٹمنٹ آف کیش فلو. It gives an indication of the relationship between profitability and cash generating ability. آپ نے جو فورتھ پہ بیٹھے ہیں, آپ نے فرسٹ پوائنٹ بتا دیا, اسسٹ کرتا ہے یوزرز کو فائنینشل اسٹیٹمنٹ میکنگ ججمنٹس آف دی اماؤنٹ, ٹائمنگ اینڈ ڈگری کے یہ ججمنٹ آف دی اماؤنٹ اسسٹ کرتا ہے یوزرز کو. میں آپ نے اس پہ فوکس کیا. ڈیفینیٹلی اسسٹ کرتی ہے یوزرز کو اسٹیٹمنٹ آف کیش فلو. کس میں کرتی ہے؟ میکنگ ججمنٹس آف دی اماؤنٹ, ٹائمنگ اینڈ ڈگری آف سرٹن آف فیوچر کیش فلوز. گڈ. لمیٹیشنز, جسٹ کوئکلی, کیا لمیٹیشنز ہیں, کیا لمیٹیشنز ہیں, ویری کوئکلی کوئی بھی بتا دے. ہاں آپ بتائیں, چلیں. لمیٹیشنز کیا ہیں؟ بہت سے بینیفٹس ہیں, بٹ ان سم ایکسٹینٹ دے آر لمیٹیشنز آف اسٹیٹمنٹ آف کیش فلوز. آلرائٹ, گڈ. اوکے, ہسٹوریکل کاسٹ, گڈ, ٹھیک ہے. اسٹیٹمنٹ آف کیش فلو بیسڈ آن ہسٹوریکل انفارمیشن, جی آپ نے بتایا. گڈ. ہسٹوریکل انفارمیشن ہم نے ڈسکس کیا ان ڈیٹیل. ہسٹوریکل انفارمیشن کیا ہوتی ہے, یہ اس کی لمیٹیشن ہے. یہ ریشیوز کی بھی لمیٹیشن تھی. دیر از سم اسکوپ آف مینوپولیشن آف کیش فلوز. مینوپولیشن کے چانسز ہیں لیکن بہت کم ہے ایز کمپیئر ٹو آئی ایس اور ایس ایف پی میں. جتنے مینوپولیشن کے چانسز انکم اسٹیٹمنٹ میں ہیں یا اسٹیٹمنٹ آف فائنینشیل پوزیشن میں, اسٹیٹمنٹ آف کیش فلو میں کم ہے. گڈ. مینیپولیشن کے چانسز ہیں. اینڈ کیش فلو, ہیوج کیش بیلنس از ناٹ اے گڈ سائن. ایون کیش فلو اسٹیٹمنٹ آپ کو یہ نہیں بتا سکتی. آپ کسی کمپنی کا اسٹیٹمنٹ آف کیش فلو دیکھیں کہ بہت زیادہ کیش ہے ان کے پاس, بلکہ یہ بھی ایک نیگیٹو سائن ہو سکتا ہے. اے ہیوج کیش بیلنس از ناٹ اے سائن آف گڈ مینجمنٹ. If the cash could be invested elsewhere to generate profit. So cash flow is necessary for survival in the short term, but in order to survive in the long term, a business must be profitable. Profitable ہونا چاہیے, نہ کہ یہ کہ آپ کو کیش آتا ہے, یہ اس کی لمیٹیشن میں آتا ہے. Good. Okay guys, today we start very quick. اچھی روین آپ نے کروا دی, اور آپ اب اسٹیٹمنٹ آف کیش فلو کو میں نے جس میں آپ کو چیزیں بتا دی ہیں کہ آپ کو فارمیٹس, آپ کو اس کی کلاسیفیکیشن, 3 کلاسیفیکیشنس, اور کلاسیفیکیشن کے اندر کیا کیا چیزیں آتی ہیں ان کی انٹرپریٹیشن مسٹ ہے. IS 7 کی نالج جو ہے اباؤٹ اسٹیٹمنٹ آف کیش فلو وہ آپ کو آنا چاہیے. اینڈ ٹوڈے انٹرنیشنل فائنینشیل رپورٹنگ 10 کنسالیڈیٹڈ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ. کنسالیڈیٹڈ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس, اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ جتنی ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں, جتنی بڑی آرگنائزیشنز ہیں, نیشنل آرگنائزیشنز ہیں, ملٹی نیشنل آرگنائزیشنز ہیں, سم کمپنیز, اگر فار ایگزامپل ہم جاتے ہیں فرسٹ نیشنل کمپنی اینگرو پاکستان لمیٹڈ, پاکستان میں نا, اس اینگرو پاکستان لمیٹڈ کی ہیڈ آفس لاہور میں, اور اس کے کئی اور کمپنیز جو بے شک ڈفرینٹ بزنس کر رہی ہیں, سیم بزنس میں نہیں ہیں, ڈفرینٹ بزنس کر رہی ہیں, ان کے آفیسز پورے پاکستان میں ہیں. رائٹ. سو یہی ایگزامپل آپ لے لیں انٹرنیشنل لیول پہ. یہ ایگزامپل تھی اینگرو پاکستان لمیٹڈ کی, ایگزامپل تھی نیشنل لیول پہ. ایک کمپنی جس کا ہیڈ آفس لاہور میں ہے اور اس کے آفیسز پورے پاکستان میں ہیں, اور اس کمپنی کے ڈفرینٹ پروڈکٹس بھی ہیں. یہ نہیں کہ وہ ایک ہی پروڈکٹ بناتی ہے, ڈفرینٹ پروڈکٹس بھی ہیں. اور اس کمپنی نے آگے اس کی کمپنیز بنی ہوئی ہیں, اس کمپنیز کی آگے کمپنیز ہیں, ٹھیک ہے, وہ ایک گروپ ہے. اسی کو آپ انٹرنیشنل پہ لے لیں. ایک کمپنی ہے ملٹی نیشنل, ہیڈ آفس ان لنڈن, UK, یونائٹڈ کنگڈم,
offices all over the world. As I told you before that I was working in UK with Hollister Group. میری لاسٹ جاب UK میں ہالسٹر گروپ میں تھی ایز اے گروپ فائنینشیل اکاؤنٹنٹ. ہماری جو کمپنی تھی ہالسٹر وہ 72 کنٹریز میں تھی. کتنے کنٹریز میں؟ 72. اردو میں کہیں گے 72. 72 کنٹریز میں ہمارے آفیسز تھے. انفارچونیٹلی پاکستان میں نہیں تھا. بنگلہ دیش میں تھا, سری لنکا میں تھے, چائنا میں تھے, انڈیا میں تھے, پورے یورپ میں تھے, امریکہ میں, 72 کنٹریز میں. ہمارا جو ہیڈ آفس تھا وہ یونائٹڈ اسٹیٹ میں تھا, فلوریڈا میں. ٹھیک ہے. یورپ کا ہیڈ آفس جہاں پہ میں کام کرتا تھا وہ UK میں تھا. وہ یورپ کو سارا ڈیل کرتا اور وہاں سے پھر سارا کچھ یورپ کا سب کچھ وہاں سے پلاس ہو کے فلوریڈا یونائٹڈ اسٹیٹ جاتا تھا. اب ہمارا جو ہیڈ آفس یونائٹڈ اسٹیٹس میں تھا, لیٹس سی ہمارا اکاؤنٹنگ ایئر تھا جنوری ٹو دسمبر. جو دسمبر میں جب اکاؤنٹس کلوز ہو جاتے تھے اور ہم ہیڈ آفس کو کی ریکوائرمنٹ تھی کہ 3 منتھس کے اندر فائنینشیل اسٹیٹمنٹ پروڈیوس کرنی ہے, تو وہ سب سے اپنے اپنے اکاؤنٹس مانگ رہے تھے کیونکہ کنسولیڈیٹ کرتے تھے. کنسولیڈیٹڈ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ, کنسولیڈیٹ کا مطلب ہوتا ہے سب کو اکٹھا کر کے بنانا. اگر آپ کے 72 آفیسز ہیں پورے ورلڈ میں, ان ساروں کی پرفارمنس ہیڈ آفس کے پاس آنی چاہیے, اور ہیڈ آفس جو ہے وہ ایک فائنینشیل اسٹیٹمنٹ ایشو کرتا ہے. یہ ہماری کمپنیز کی ورتھ ہی ہے, رائٹ. سو جب ہم ورڈ یوز کرتے ہیں کنسولیڈیٹڈ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس, اس کا مطلب ہے کنسولیڈیٹڈ انکم اسٹیٹمنٹ, کنسولیڈیٹڈ بیلنس شیٹ, اسٹیٹمنٹ آف فائنینشیل پوزیشن. اس کا مطلب ہے کنسولیڈیٹڈ اسٹیٹمنٹ آف کیش فلو, کہ جتنے بھی آپ کی سبسڈریز ہیں, جتنے بھی آپ کے آفسز ہیں, ان ساروں کے اکٹھا کر کے ایک میں لے کے آنا. وہ اپنی اپنی جگہ اپنے سب کچھ بنا رہے ہیں. لیٹس سی جو میں بتا رہا ہوں 72 کنٹریز میں آفسز تھے اور ہیڈ آفس فلوریڈا یونائٹڈ اسٹیٹ میں تھا. جو 72 کنٹریز میں تھے وہ اپنی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بنا رہے ہیں. اس میں وہ IAS بھی بناتے ہیں, SFP بھی بناتے ہیں, اسٹیٹمنٹ آف کیش فلو, نوٹس سب اپنے بھی بنا رہے ہیں, لیکن وہ سب پھر ٹرانسفر کرتے ہیں ایٹ دی اینڈ ہیڈ آفس میں, اور ہیڈ آفس کو کنسولیڈیٹ کرتا ہے. سارے پروفٹ بتاتا ہے کہ ہماری سیل اتنی ہے پورے ورلڈ میں, ہمارے ایکسپینسز اتنے ہیں, ہمارے پروفٹس اتنے ہیں, رائٹ. تو کنسولیڈیٹڈ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ اس کو کہتے ہیں گروپ اکاؤنٹنگ. گروپ, پورے گروپ کا پروفٹ شو کرنا, پورے گروپ کے ایسٹ شو کرنا, پورے گروپ کی لائبلٹیز شو کرنا, پورے گروپ کے ایکسپینسز شو کرنا, رائٹ. سو جو بھی اوپر کمپنی ہوتی ہے اسے ہم پیرنٹ کمپنی کہتے ہیں. بڑی کمپنی مطلب جو گروپ کا ہیڈ آفس جہاں پہ ہوگا اس کو کہتے ہیں پیرنٹ کمپنی, اور اس کے نیچے پہ سبسڈیز ہوتی ہیں اور ایسوسیٹس ہوتے ہیں. ابھی ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. تو رپورٹنگ پوائنٹ آف ویو سے, فائنینشیل رپورٹنگ اینڈ انالیسس پوائنٹ آف ویو سے یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ جو گروپ ہے وہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ ایشو کرتا ہے, گروپ. آلرائٹ. سو دس از ویری انٹرسٹنگ اینڈ آئی ایم شیور کہ آپ نے پاسٹ اپنے اسٹڈیز میں اس کو ٹچ کیا ہوگا. کس کو؟ فائنینشیل اکاؤنٹنگ میں, موسٹ پرابلی ایڈوانس فائنینشیل اکاؤنٹنگ میں گروپ اکاؤنٹنگ کو, جس میں آپ نے کنسولیڈیٹڈ انکم اسٹیٹمنٹ, کنسولیڈیٹڈ بیلنس شیٹ, اسٹیٹمنٹ آف فائنینشیل پوزیشن, کنسولیڈیٹڈ اسٹیٹمنٹ آف کیش فلو ضرور بنائے ہوں گے. سو یہ IFRS 10 جو ہے وہ اس کو ڈیل کرتا ہے. IFRS 10 گائیڈ لائنز دیتا ہے کہ جب آپ کنسولیڈیٹڈ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ بنائیں تو کن چیزوں کو آپ کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے. اب آپ نیٹ پہ ضرور ریسرچ کریں, یو ول فائنڈ کہ جو بڑی کمپنیز ہیں, لائک میں نے بتایا اینگرو پاکستان, موسٹ پرابلی اس کی جو فائنینشیل اسٹیٹمنٹ ہوگی اوپر لکھیں گے کنسولیڈیٹڈ یا گروپڈ, کنسولیڈیٹڈ انکم اسٹیٹمنٹ فار دی ایئر اینڈڈ. ٹھیک ہے نا. اور پھر کنسولیڈیٹڈ اسٹیٹمنٹ آف فائنینشیل پوزیشن. سو ورڈ کنسولیڈیٹڈ کا ہوگا. کنسولیڈیٹڈ کا مطلب ہے سب کو اکٹھا کر دیا ہے, گروپ کے سارے پروفٹس میں آئے ہوئے. اسی طرح کنسولیڈیٹڈ اسٹیٹمنٹ آف کیش فلو. سو آئی ایم شیور کہ آپ کو اس کا کنسیپٹ تھوڑا کلیئر ہوگا. جن کمپنیز کی, جن آرگنائزیشنز کی آگے کمپنیز بھی ہوتی ہیں, آفیسز ڈفرینٹ ہوتے ہیں, اور جہاں اکاؤنٹس بن رہے ہوتے ہیں وہ ایٹ دی اینڈ آف دی ایئر سارے اکاؤنٹس اپنے ہیڈ آفس بھیج کے اس میں کنسولیڈیٹ کراتے ہیں. IFRS 10 Consolidated Financial Statements uses the following conditions. IFRS 10 کیا بتاتا ہے؟ Following definitions. Sorry. IFRS 10 following چیزوں کو ڈیفینیشن کے ساتھ پیرنٹ, جو بھی میں نے ورڈز کیا, پیرنٹ,
an entity that controls one or more entities. Parent company, head office, جو اوپر ہیڈ آفس ہوتا ہے اس کو ہم پیرنٹ کہتے ہیں. آگے کوشچن میں ہم اس کا ورڈ پی یوز کریں گے. جہاں پہ ورڈ پی یوز ہوا ہے اس کا مطلب پیرنٹ کمپنی. پیرنٹ کمپنی وہ کمپنی ہے جو باقی کمپنیوں کو اینٹیٹیز کو کنٹرول کرتی ہے. کنٹرول ون اور مور اینٹیٹیز, ایک بھی ہو سکتی ہے, مینی بھی ہو سکتی ہیں, رائٹ. سو پیرنٹ کمپنی وہ کمپنی جو کنٹرول کرتی ہے باقی کمپنیز کو. سبسیڈری, an entity that is controlled by another entity known as parent. جو پیرنٹ ہے جس کو کنٹرول کرتی ہے اس کو ہم سبسیڈری کہتے ہیں اکاؤنٹنگ میں, سبسیڈری. اور آگے کوشچنس میں ایس کا ورڈ یوز ہوگا, کیپیٹل ایس, سبسیڈری. تو سبسیڈری an entity that is controlled by another entity. Subsidiary, an entity that is controlled by another entity known as the parent. Control of an investee. Control of an investee. An investor controls an investee. An investor controls an investee when the investor is exposed. اب یہ چیز ہے کنٹرول آف دی انویسٹری. اگر ایسا ہے کہ انویسٹر کنٹرول کر رہا ہے کسی انویسٹری کو, آپ انویسٹر ہیں, آپ نے انویسٹ کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, اور انویسٹری کو کنٹرول کر رہے ہیں, تو یہ ورڈ ہم یوز کریں گے کنٹرول آف دی انویسٹری, جب انویسٹر کا پتہ ہو کہ انویسٹر کون ہے, رائٹ. سو یہ FRS 10 جو ہے ان 3 تھنگس کی ڈیفینیشن بتا رہا ہے کہ پیرنٹ کون ہے, سبسڈری کون ہے, کنٹرول آف انویسٹری کون ہے. کنٹرول آف انویسٹری وہ ہے جو انویسٹر کنٹرول, جو انویسٹر جو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے انویسٹری کو, اور وہ ایکسپوز ہوتا ہے, پتہ ہوتا ہے کون ہے یہ. کنٹرول آف این انویسٹری. Okay, good. IFRS 10 outlines the circumstances in which group is required to prepare consolidated financial statement. IFRS 10 جو ہے وہ circumstances بتاتا ہے کہ جس میں گروپ کو required ہے by law, by accounting standard, mandatory ہے ان کمپنیز کو لیے کہ وہ consolidated financial statement بنائیں. Yes, اس میں کوئی چھوٹ نہیں ہے. کون سی کمپنی؟ Consolidated financial statement should be prepared when the parent company has control over the subsidiary. Control is usually established based on ownership of more than 50% of voting right. جو جب پیرنٹ کمپنی should be prepared financial statement کب؟ جب ان کا کنٹرول سبسڈری پہ ہو جائے. IFRS 10 کہتا ہے کہ جب آپ کنٹرول کی ڈیفینیشن میں آ جاتے ہیں, ابھی ہم آگے دیکھتے ہیں کنٹرول کی کیا ڈیفینیشن ہے. جب آپ کنٹرول کی ڈیفینیشن کو فلفل کرتے ہیں, جب آپ کنٹرول کی ڈیفینیشن پہ آ جاتے ہیں, تو آپ کے لیے IFRS 10 مینڈیٹری کر دیتا ہے, ریکوائرڈ کرتا ہے کہ آپ کنسولیڈیٹڈ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بنائیں. اور کنٹرول کیا ہے؟ کنٹرول از یوزلی اسٹیبلش بیسڈ آن اونرشپ آف مور دین 50% آف ووٹنگ رائٹ. آپ نے کسی کمپنی کے 50% سے ابو ووٹنگ رائٹس لیے, مین شیئرز آپ نے بائی کر لیے ہیں یا ووٹنگ رائٹس لے لیے ہیں, آپ کا کنٹرول ہے, رائٹ. فار ایگزامپل یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں لاسٹ ورڈ ہے 50% آف ووٹنگ رائٹ. واٹ ڈو یو تھنک؟ میں خود بھی اس پہ ڈسکس کر رہا تھا کسی سے کہ جب ووٹنگ رائٹ ہے آپ کا, بے شک ووٹنگ رائٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ ڈائریکٹرز چینج کر سکتے ہیں. بورڈ آف ڈائریکٹرز میں آپ کا بہت زیادہ انفلوئنس ہو جاتا ہے, آپ کوئی بھی ڈیسیجن لے سکتے ہیں, رائٹ. اگر آپ کے کسی بھی کمپنی میں لیٹس سی آپ کے اینگرو پاکستان میں 51% ووٹنگ رائٹ ہے, دس مین کہ آپ کوئی بھی چیز لائیں بورڈ میں پاس کرا لیں گے, 51% اس کو ووٹ دیں گے وہ چیز ہو جائے گی. اگر کسی کے 49 ہے 48% ہے وہ نہیں کر سکتے. تو 51% اس پوزیشن پہ ہیں کہ وہ کنٹرول کر رہے ہیں کمپنی کو. اب ہمیں نہیں پتا کہ وہ 51% انہوں نے شیئرز بائی کیے ہیں یا کیسے ووٹنگ رائٹ لے لیا ہوا ہے. کنٹرول از یوزلی اسٹیبلش بیسڈ آن اونرشپ آف مور دین 50% آف ووٹنگ پاور. سو کنٹرول جو ہے وہ شیئر سے بھی ملتا ہے, شیئر بائی کر لیے 51% کنٹرول مل گیا, لیکن کہ ووٹنگ پاور بھی کہیں مل گیا آپ کو, جو ناٹ نیسیسری تھرو شیئرز آئے, کسی اور طریقے سے آپ کو ووٹنگ پاور مل گیا ہے کہ آپ 51% کے ووٹنگ پاور رکھتے ہیں, تو آپ کا کنٹرول ہو گیا ہے کمپنی کو, آپ کا انفلوئنس ہو گیا ہے. جب یہ پوزیشن آ جائے تو IFRS 10
IFRS 10 کہتا ہے کہ آپ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی کیا کریں, پریپیئر کریں. کیا پریپیئر کریں؟ آپ پریپیئر کریں کنسالیڈیٹڈ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ. کون پریپیئر کرے؟ پیرنٹ کمپنی جو کنٹرول کر رہی ہے سبسڈی کو, اس کے لیے مینڈیٹری ہے کہ وہ ریکوائرمنٹ ہے IFRS 10 کی کہ وہ کنسالیڈیٹڈ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ پروڈیوس کریں. اب یہ دیکھیں جو میں نے ابھی آپ کو بات بتائی چھوٹی سی بات ہے, لیکن ہم لوگ پوچھتے ہیں بچوں سے, کلاس میں پوچھتے ہیں, ان کے MBS کے وائویز میں پوچھتے ہیں, ایون وہ خود کہتے ہیں ہمیں انٹرویوز میں پوچھا گیا ہے بتائیں کنسالیڈیٹڈ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کس ٹائم پہ ریکوائرمنٹ ہے, کس ٹائم پہ بناتے ہیں. تو آپ بتا سکتے ہیں جب پیرنٹ کمپنی کے پاس کنٹرول آ جائے, 51% کنٹرول ہو تھرو شیئرز اور تھرو ووٹنگ پاور, تو اس کے لیے ریکوائرمنٹ ہے IFRS 10 کی کہ مسٹ پروڈیوس کنسالیڈیٹڈ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ. اب آپ نے تھیوریٹیکل نالج آپ کے پاس اچھا ہو, فائنینشیل رپورٹنگ آپ نے اس میں پڑھی ہو, یو کین آنسر لائک دس. کنٹرول, اب جیسے ہمیں بتایا کنٹرول کیا ہے, کنٹرول کو IFRS کیسے آئیڈینٹیفائی کرتا ہے. Control is identified by IFRS 10 as the sole basis for consolidation and comprises the following 3 elements. IFRS کیا بتاتا ہے کہ یہ 3 ایلیمنٹس ہیں تو آپ کنٹرول کی ڈیفینیشن میں آ جاتے ہیں, آپ کنٹرول کی ڈیفینیشن کو فلفل کرتے ہیں. سو جب بھی آپ سینیریو دیا جاتا ہے, یہ دیکھیں اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ گائیڈ لائنس دیتے ہیں نا, اگر اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ گائیڈ لائنس نہ ہو, یہ چیز اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ IFRS وغیرہ نہ ہو, تو کہاں سے گائیڈ لائنس آئے گی؟ کیا کمپنی ایکٹ میں لکھا ہوا ہے, کیا SSCB میں لکھا ہوا ہے, یا کسی اور ریگولیٹری باڈی نے کوئی ڈیفائن کیا؟ نہیں, یہ فائنینشیل رپورٹنگ اکاؤنٹنگ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بنتے ہی اکارڈنگ ٹو IFRS ہیں, انٹرنیشنل فائنینشیل رپورٹنگ اسٹینڈرڈ اور انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈس. تو اس میں امپورٹنٹ ہے کہ یہ رپورٹنگ یہی نا کہ آپ کے ساتھ رپورٹ کرنی ہے آپ کو. تو جب یہ چیز فالو نہیں ہو رہی تو آپ رپورٹ نہیں کر سکتے, اور اگر آپ نے فالو کیے بغیر رپورٹ کیے وہ رانگ رپورٹنگ ہوگی ہے. تو اسی لیے جو فائنل ٹچ دے رہے ہوتے ہیں, جس آپ کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کو سائن کر رہے ہوتے ہیں, کون ہوتا ہے؟ ایکسٹرنل آڈیٹرز, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس. وہ جب فائنینس اسٹیٹمنٹ کو سائن کر رہے ہوتے ہیں وہ اس ٹائم پہ چیزیں کیچ کرتے ہیں, لیکن مینجمنٹ کو, جو مینجمنٹ ڈیورنگ دا ایئر ٹرانزیکشن کر رہی ہے, رائٹ, وہ آڈیٹرس تو سال کے آخر میں آ کے لاسٹ 3 منتھس میں اپنا کام کر رہے ہیں, بٹ مینجمنٹ, ٹاپ مینجمنٹ, فائنانس ڈائریکٹر, MD اینڈ بورڈ ممبر سب کام کر رہے ہیں. اس ٹائم پہ یہ نالج مسٹ ہونا, اس لیے وہ پروفیشنل لوگ اپنے ساتھ رکھتے ہیں. وہ میک شیور کریں جو ٹرانزیکشن ڈیورنگ دا ایئر ہو رہی ہیں یہ اکارڈنگ ٹو لیجسلیشن, اکارڈنگ ٹو اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈز, اکارڈنگ ٹو ریلیونٹ ریگولیٹری اتھارٹی باڈیز جو ہیں ان کے تھرو, ان کے اکارڈنگ ٹو دیر لاز ہو رہی ہیں. یہ نہیں کہ آپ ٹرانزیکشن کرتے جا رہے ہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کیا کر رہے ہیں, اور سال کے آخر میں جا کے پتہ چلا یہ ساری ٹرانزیکشن غلط ہوئی ہیں اکارڈنگ ٹو دیز تھنگ, ان کو ریکٹیفائی کرنا ہے, ان کو ٹھیک کرنا ہے. اب اتنا ایزی نہیں ہوتا ٹھیک کرنا, کر تو لیں گے آپ, ٹائم کنزیومنگ, ایکسپینسو. سو میک شیور کہ آپ چیزوں کو صحیح لے کے جائیں. یہ نہیں کہ آپ نے جانا اس طرف ہے, آپ گاڑی کو کہیں اور لے جا رہے ہیں, اور جب چیکنگ کی بات ہے پتہ چلا نہیں اس دن نہیں جانا تھا, آپ نے وہاں جانا تھا, تو آل دی وے آپ واپس آئیں گے پھر وہاں پہ جائیں گے, رائٹ. تو ایکسپینسو ہو گیا نا, ایک تو ٹائم بھی ہو گیا, اوپر سے ایکسپینسو بھی ہو گیا. تو یہ اسٹیٹوٹری رسپانسبلٹی ہے فائنانس ڈائریکٹر کی, MD کی, کہ وہ میک شیور کریں کمپنی کی جو فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بن رہی ہے وہ اکارڈنگ ٹو آل اسٹینڈرڈز ہے, اکارڈنگ ٹو آل لاز ہے. اسی لیے بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز اور نیشنل کمپنیز میں انٹرنل آڈیٹرز بھی بیٹھے ہوتے ہیں آل دی ٹائم. اب جس کمپنی میں نے کام کیا ہے جو ملٹی نیشنلس تھیں, جسے میں بتایا لاسٹ جاب میری ہولسٹر گروپ میں تھی, ہمارے انٹرنل آڈیٹرز آل دی ٹائم ہوتے ہیں. وہ انٹرنل آڈیٹرز کیا کرتے ہیں, وہ آل دی ٹائم انٹرنل کنٹرولز چیک کرتے ہیں, انٹرنل کنٹرولز, اور ساتھ ساتھ مینجمنٹ کو گائیڈ لائن بھی دیتے رہتے ہیں, رائٹ. اور جب ایکسٹرنل آڈیٹر آتے ہیں, سائن ایکسٹرنل آڈیٹرز کرتے ہیں فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کو, اپروو جو ہے وہ ایکسٹرنل آڈیٹرز کرتے ہیں. لیکن جب ایکسٹرنل آڈیٹر آتے ہیں, اتنی بڑی ملٹی نیشنل کمپنی ہے, وہ 3 منتھس میں سارا آڈٹ نہیں کر سکتے. وہ کیا کرتے ہیں, وہ جو انٹرنل آڈیٹرز ہیں ان کی جو چیکنگ ہوئی ہوئی ہے اس میں سے ٹیسٹنگ لے لیتے ہیں, اور ان کا اگر ٹیسٹنگ کامیاب ہو, دیکھیں ٹھیک ہے, تو ان کا کانفیڈنس لیول اوپر ہوتا ہے کہ انہوں نے بھی کام صحیح کیا, کیونکہ انٹرنل آڈیٹر بھی امپارشل ہوتے ہیں, انڈیپینڈنٹ لوگ ہوتے ہیں, لائک چارٹر اکاؤنٹنٹس ہوتے ہیں, لیکن ڈفرینٹ فرمز ہوتی ہیں. انٹرنل آڈیٹر ڈفرینٹ فرم, ایکسٹرنل آڈیٹر ڈفرینٹ فرم. تو جب ایکسٹرنل آڈیٹر ہوتے ہیں, یہ انٹرنل آڈیٹر سے میٹنگ کرتے ہیں کہ پورے سال میں آپ نے کیا فائنڈ کیا,
اور پھر جو انہوں نے فائنڈ کیا اس کے اوپر وہ اپنی ٹیسٹنگ کر لیتے ہیں اور پھر اس کے علاوہ بھی اپنی ٹیسٹنگ کرتے ہیں. تو یہ بہت کارپوریٹ گورننس میں باقی میں بڑا ایکسپلین کی ہوئی چیزیں. یہ سب کس کے لیے؟ یہ یوزرز کے لیے, کہ یوزرز آف فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کو کانفیڈنس ہو کہ یہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ بنائی گئی ہے, فائنینشیل رپورٹنگ کی گئی ہے, یہ اکارڈنگ ٹو لاز ہے, یہ امپارشل ہے, یہ ٹرو اینڈ فیئر ویو دے رہی ہیں کمپنی میں, اس میں کوئی میٹیریل مسٹیک نہیں ہے, میٹیریل ایرر نہیں ہے, کوئی مس لیڈنگ انفارمیشن نہیں ہے. تو یہ چیزیں ہیں. اب جیسے جو بھی کنسولیڈیٹڈ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ بنا رہے ہیں ملٹی نیشنل یا نیشنل, وہ IFRS 10 کو فالو کریں گے اور دیکھیں گے. فار ایگزامپل ہم دیکھ رہے ہیں کہ 3 ایلیمنٹس آف کنٹرول دیکھیں گے: پاور اوور دی انویسٹی, ایکسپوئر اور رائٹ ٹو ویریبل ریٹرنس فرام اٹس انوالومنٹ ود دی انویسٹی, رائٹ اور ویریبل ریٹرنس فرام اٹس انوالومنٹ ان دی انویسٹی, the ability to use its power over the investee to affect the amount of investors return. اب دیکھیں کنٹرول تو ایک سمپل کنٹرول میں بتا دیا 50% سے ابو وہ کنٹرول میں آ گیا, لیکن اس کنٹرول کے علاوہ 50% شیئر آپ نے بائی کر لیا, 51% آپ نے شیئر بائی کر لیا, آپ کنٹرول میں آ گئے. آپ کوئی اور ڈیفینیشن کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن اگر آپ نے شیئر بائی کیے ہوئے آپ کنٹرول نہیں کر رہے, آپ سمجھ رہے ہیں بات کو, آپ نے 51% شیئر تو بائی کیے ہوئے لیکن آپ کا کنٹرول نہیں ہے. یہ کیا چیز آتی ہے؟ سبسٹینس اوور فارم. ایکسیلنٹ, گڈ, آئی ایم گلیڈ آپ نے منہ سے بڑھ بولا. سبسٹینس اوور فارم کیا ہے؟ یہ سبسٹینس ہے. لیگل طور پہ تو آپ کا پاور ہے, لیکن آپ ایکچوئل انفلوئنس آپ کا نہیں ہے. تو پاور کیا چیز ہے؟ پاور اوور انویسٹی, exposure or right to variable returns from its involvement with the investee, the ability to use its power, the ability to use its power. پاور ہے لیکن یوز نہیں کر رہے, ability نہیں ہے, تو کنٹرول نہیں ہے. The ability to use its power over the investee to affect the amount of the investor's return. تو یہ کنٹرول کی ایک سمپل ڈیفینیشن ہے. Exemption from preparation of group financial statement. کن کمپنیز کو ایگزمپشن ہے کہ وہ گروپ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ جس کو ہم کنسولیڈیٹڈ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ ہیں ان کی ایگزمپشن ہے کہ نہ بنائیں؟ ایسی بھی سچویشنز ہیں کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کن کمپنیز کو ایگزمپشن ہے. A parent need not present consolidated financial statement if and only if a parent need not present consolidated financial statement if and only if. اگر یہ کنڈیشن ہے تو پیرنٹ کمپنی جو پیرنٹ کمپنی ہے وہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کنسولیڈیٹڈ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ اس کے لیے معاف ہے, ایگزمپٹ ہے, وہ نہ بنائے. کون سی؟ دا پیرنٹ اٹ سیلف از ہوللی اونڈ سبسڈری اور پارشلی اونڈ سبسڈری اینڈ اٹس اونرز ہیو بین انفارمڈ اباؤٹ اینڈ ڈو ناٹ آبجیکٹ ٹو دا پیرنٹ ناٹ پریپیئرنگ کنسولیڈیٹڈ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس. ورڈنگ آپ کو کیسی لگی؟ کوائٹ کلیئر ہے. ایسی پیرنٹ کمپنی جو خود سبسڈری ہو کسی اور کمپنی کی, ٹھیک ہے نا. فار ایگزامپل آپ کی جو کمپنی ہے وہ میں اس کی پیرنٹ کمپنی ہوں, میرے 51% شیئر آپ کی کمپنی میں, رائٹ. آپ ہماری سبسڈری ہیں, میں آپ کی پیرنٹ کمپنی ہوں, لیکن مجھے ایگزمپشن ہے کہ میں کنسولیڈیٹڈ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ نہ بناؤں. کیوں؟ میں خود سبسڈری ہوں کسی اور کمپنی کا. تو میری پیرنٹ کمپنی جو ہے وہ جب کنسولیڈیٹڈ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ بنائے گی ہمارے سارے اکاؤنٹ اٹھا لے گی, اس میں آپ کے آٹومیٹکلی چلے جائیں گے. ایسی سچویشن اگر ہو جہاں پہ پیرنٹ ہولی سارا یا پارشلی سبسڈری ہو تو اس کو ایگزمپشن ہے کہ وہ خود کنسولیڈیٹڈ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ نہ بنائے. کئی سچویشن ہے, ہم کمپنی کے شیئر بائی کر رہے ہیں, اس کمپنی آگے بھی کسی کے کیے ہوئے لیکن اتنے زیادہ کیے تھے وہ پیرنٹ تھا, لیکن جب ہم نے اس کے اتنے زیادہ شیئر بائی کر لیے ہیں کہ ہم اس کے پیرنٹ ہیں تو اب اس کو اس کنسولیڈیٹڈ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ بنانے کی ضرورت نہیں ہے, رائٹ. کین آئی ڈرا ہیئر سم تھنگ آپ کو اور کلیئر ہو جائے. یہ دیکھیں, یہ پیرنٹ کمپنی ہے, پیرنٹ یس پی, اور یہ ہے سبسڈری. ابھی جو میں نے ایگزامپل دی یہ سبسڈری, فار ایگزامپل یہ آپ ہیں, یو, دس از یو, آپ کی کمپنی ہے,
اور میرے یہاں پہ آپ کے 51% شیئر ہیں. آپ میری سبسیڈری ہو گئے, میں آپ کا پیرنٹ ہوں, دس از می. اب ہماری جو کمپنی ہے اس کو ایک اور کمپنی نے بائی کی 51% شیئر. یہ آپ دیکھیں جو 51% شیئر ہے یہ کسی تھرڈ کمپنی نے بائی کیے ہیں. یہ پیرنٹ ہے. اب دس از اندر کمپنی, ٹھیک ہے, تھرڈ پرسن ہے کوئی. اب یہ جو بات کہہ رہے ہیں کس کو ایگزامشن ہے. اب آپ کے 51% شیئر میرے پاس ہیں تو میں آپ کا پیرنٹ, مجھے کنسولیڈیٹڈ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ بنانی چاہیے. لیکن اگر مجھے کسی اور کمپنی نے بائی کیا ہوا ہے 50% تو میرے دس از مائی پیرنٹ ہے, پیرنٹ کمپنی. سو پھر یہاں پہ ایگزامشن ہے, یہاں پہ ایگزامشن ہے. مجھے ایگزامشن کس بات کی ایگزامشن ہے؟ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ پریپیئر کرنے کے. گڈ. دا پیرنٹس ڈیٹ اور اکوٹی انسٹرومنٹس آر ناٹ ٹریڈڈ ان دا پبلک مارکیٹ. پبلک مارکیٹ مینس اسٹاک ایکسچینج میں. ہم بات ان کمپنیز کی کر رہے ہیں جو ملٹی نیشنل, جو نیشنل ہیں, جو کہتے ہیں اسٹاک مارکیٹ میں رجسٹرڈ ہیں, ٹھیک ہے, جو ٹریڈ کر رہی ہیں, جو پی ایل سیز ہیں, جو لمیٹڈ کمپنیز ہیں. اگر آپ کی شیئرز, ڈیٹ اور اکوٹی انسٹرومنٹس آر ناٹ ٹریڈڈ, دس مین آر ناٹ لسٹڈ ان دی پبلک مارکیٹ. پبلک مارکیٹ میں اسٹاک ایکسچینج جہاں پہ آپ نے جا کے شیئر بائی کرنے. تو اگر آپ کی کمپنی رجسٹرڈ نہیں ہے, اسٹاک ایکسچینج میں رجسٹرڈ نہیں ہے, تو آپ کو ضروری نہیں ہے کہ یہ دیکھیں. جو یوزرز ہیں, موسٹلی یوزرز ان کمپنی کے, آپ اس کمپنی کی شیئر بائی کرنا پسند نہیں کریں گے جو ایک پرائیویٹ کمپنی چلا رہا ہے. بندہ کہتا ہے ہم سے شیئر بائی کریں, لیکن آپ اس سے پوچھتے ہیں کیا آپ لیگلی طور پہ الاؤڈ ہیں شیئر بیچنے کے. اگر ہیں تو آپ کی تو مارکیٹ اسٹاک ایکسچینج میں آپ کا نام ہونا چاہیے. تو آپ کبھی بھی اس کمپنی کی شیئرز بائی نہیں کریں گے جو لسٹڈ نہ ہو. کہاں پہ لسٹڈ ہوتی ہے کمپنی؟ اسٹاک ایکسچینج میں. اور اسٹاک ایکسچینج میں ہر کمپنی رجسٹر نہیں ہو سکتی, اس کی پراپر لاز ہیں, رولز ہیں کہ کمپنی کس طرح سے رجسٹر ہوتی ہیں اسٹاک ایکسچینج میں. جب کمپنی رجسٹر ہوتی ہے اسٹاک ایکسچینج میں اس وقت وہاں پہ ان کو ساری ریکوائرمنٹس پوری کرنی ہوتی ہیں. اور وہ مین ریکوائرمنٹ, مین لاز کس کے لیے بنائے ہوئے ہیں؟ پبلک کے لیے. کیونکہ جب آپ اسٹاک ایکسچینج میں رجسٹر ہوتے ہیں آپ کے پاس لائسنس آ جاتا ہے. کس چیز کا لائسنس آتا ہے؟ کہ آپ پبلک کو انوائٹ کریں, آئیں جی ہم سے شیئر خریدیں, اور ان سے پیسے لیں اور پھر ان کو ڈیویڈنڈ دیں. تو سب سیکورٹیز وغیرہ جو اسٹاک ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ہے, جس طرح ایس ای سی پی ہر کنٹری کا ہے, انہوں نے سیکورٹیز رکھی ہوتی ہیں. سیم لائک کہ ہر بندہ بینک نہیں کھول سکتا. آپ کل اٹھیں کہیں جی میری سپر مارکیٹ میں یا میری مال روڈ پہ میری شاپ ہے, میں بینک کھول رہا ہوں. بینک نہیں کھول سکتے. بینک کا لائسنس کہاں سے ملتا ہے؟ اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے. اس لائسنس کو ریکوائرمنٹس ہیں. آپ نے بڑی سیکورٹیز آگے رکھوائی ہوتی ہیں کہ آپ پبلک سے پیسہ لے رہے ہیں, ڈپازٹ لے رہے ہیں, ایسے ہی ہے نا. آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو جو آپ کے جو ڈپازٹرز ہیں, جو کلائنٹس, جو کسٹمر ہیں, ان کو کون پوچھے گا؟ وہ اسٹیٹ بینک سے رابطہ کریں گے, بھی یہ بینک کھلا تھا, آپ کے ایک لاس تھے تو یہ ہمیں پیسہ, بینک بند ہو گیا, ہمیں پیسے دیں. سملرلی جو کمپنیز جو رجسٹر ہوتی ہیں اسٹاک ایکسچینج میں, پبلک کا انٹرسٹ بھی ہوتا ہے اور ٹرسٹ بھی ہوتا ہے کہ بھئی یہ ہم اس کا شیئر بائی کر رہے ہیں, یہ کمپنی بھاگ نہیں سکتی. سو اگر تو کوئی ایسی کمپنی جس کا ڈیٹ اور ایکوٹی, جس کے ڈیٹ اور ایکوٹی انسٹرومنٹس جو ہیں وہ اسٹاک مارکیٹ میں رجسٹرڈ نہ ہوں, جس کے ڈیٹ اور ایکوٹی انسٹرومنٹ اسٹاک ایکسچینج میں رجسٹرڈ نہ ہو, تو اس کے لیے ضروری نہیں, وہ ایگزیمپٹ ہے کہ وہ کنسولیڈیٹڈ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ پروڈیوس کرے. The parent did not file its financial statement with the Security Commission of or other regulatory organization for the purpose of issuing any class of instrument in a public market. اس کی آگے ڈیٹیل اس نے بتا دی. پیرنٹ نے کبھی فائل ہی نہ کیا ہو اپنی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ سیکورٹی کمیشن کے آگے اور ادر ریگولیٹری آرگنائزیشن کے فار دی پرپز آف ایشوئنگ اینی کلاس آف انسٹرومنٹس ان اے پبلک مارکیٹ. ٹھیک ہے. تو پیرنٹس کمپنی اگر وہ بالکل ایسی کیا ہے, سیکورٹی کمیشن کیا ہے, سیکورٹی کمیشن آف پاکستان, سیکورٹیز ایکسچینج کمیشن آف پاکستان, جس طرح یہ سیکورٹی کمیشن یونائٹیڈ اسٹیٹ میں, یو کے میں سیکورٹی کمیشن کہتے ہیں, پاکستان میں سیکورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کہہ دیتے ہیں.
تو اس میں پیرنٹ نے کبھی فائل ہی نہ کیا ہو کہ ہم فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کبھی جمع کرائیں گے اور یا ہمیں کبھی پبلک انسٹرومنٹس ہمیں ضرورت ہوں گے، پبلک انسٹرومنٹس ان اے پبلک مارکیٹ ہم ایشو کریں گے. انسٹرومنٹس کیا ہوتے ہیں؟ یہی شیئرز ہوتے ہیں، بانڈز ہوتے ہیں، ڈیبینچرز ہوتے ہیں، لونز ہوتے ہیں، فائنینشیل انسٹرومنٹس. یہ آپ جب ایشو کرتے ہیں آپ کو اجازت لینی ہوتی ہے، آپ کو پرمیشن ہوتی ہے. تو کبھی ایسی چیز ہوئی نہیں ہے، تو ایسی کمپنیز کے لیے ایگزیمپٹیڈ ہے. تو اس میں امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہے وہ فرسٹ یہ ہے کہ جب پیرنٹس کی یہ پوزیشن ہے وہ رجسٹرڈ بھی ہو اور پھر بھی نہیں کر سکتے. کیوں؟ یہ پوزیشن ہے. سیکنڈ بڑی اسٹریٹ فارورڈ ہے کہ آپ رجسٹرڈ ہی نہیں اسٹاک مارکیٹ میں، آپ ٹریڈ ہی نہیں کرتے. ریزنس فار وانٹنگ ٹو ایکسکلوڈ ا سبسڈری. سم ٹائم کمپنیز خود بھی کوشش کرتی ہیں کہ ہم سبسڈی میں انکلوڈ نہ ہوں، کنسولیڈیٹڈ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ انکلوڈ نہ کریں، اپنی سبسڈی کو انکلوڈ نہ کریں اپنی کنسولیڈیٹڈ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں. کیوں؟ ریزنس فار وانٹنگ ٹو ایکسکلوڈ ا سبسڈری، ایکسکلوڈ کرنے کی کوشش کرتی ہیں. کیوں؟ کیا ریزن ہے؟ دا ڈائریکٹرز آف اے پیرنٹ کمپنی may not wish to consolidate some subsidiaries due to. ہو سکتا ہے آپ کی پیرنٹ کمپنی ہے، جسے میں نے آپ کو بتایا ہمارے 72 کنٹریز میں آفیسز تھے، رائٹ. تو ہو سکتا ہے ڈائریکٹرز کوشش کریں کہ کچھ سبسڈیز کے اکاؤنٹس ہمارے پاس نہ آئیں، ہماری کنسولیڈیٹڈ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ میں نہ آئیں. کوشش کریں ڈائریکٹرز. کیوں کریں گے؟ کیا ریزن ہے کہ وہ ایکسکلوڈ کرنا چاہیں؟ انکلوڈ کی بجائے ایکسکلوڈ نہ ایڈ کریں. کنسولیڈیٹڈ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ہیں ان کے اکاؤنٹس کو ایڈ نہ کریں. کیا ریزن ہو سکتے ہیں؟ 3 مین ریزنس. پور پرفارمنس آف دی سبسڈری. ایک سبسڈری ہے، اس کی بڑی پور پرفارمنس ہے، اس کی پرفارمنس سے ان کی کنسولیڈیٹڈ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ افیکٹ ہو سکتی ہے. بہت اچھی پرفارمنس ہماری جا رہی ہے، ہمارے فار ایگزامپل 15 سبسڈریز ہیں. فار ایگزامپل میری کمپنی ہے، 15 سبسڈریز ہیں، 13 سبسڈریز کے ریزلٹس ایکسٹرا آرڈنریز ہیں، ویری گڈ ہے. لیکن 2 سبسڈریز فار سم ریزن، فار اینی ریزن، جیوگرافیکلی، اکنامیکلی اور واٹ ایور انٹرنل کمپنیز مینجمنٹ ایشوز جو مرضی بھی ہیں، 2 کمپنیز کی پرفارمنس بہت پور ہے، ویری پور. اتنی پور ہے کہ اگر ان 2 کمپنیز کو میں ایڈ آن کر لوں اپنی کنسولیڈیٹڈ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں تو ہمارے ریزلٹس تھوڑے برے نہیں نظر آئیں گے، کافی بیڈ پوزیشن نظر آنی شروع ہو جائے گی. پور پرفارمنس آف دی سبسڈری. پور پرفارمنس آف دی سبسڈری. جب پور پرفارمنس آف دی سبسڈری ہو تو ڈائریکٹرز کوشش کریں گے کہ ایکسکلوڈ کر دیں، لیکن ڈائریکٹر کی مرضی پہ نہیں ہے، ڈائریکٹر کی وش پوری نہیں ہو سکتی. کیوں؟ IFRS 10 ہے، پوری گائیڈ لائن دے رہا ہے کہ جب یہ کنڈیشن میٹ ہوتی ہیں، ہوں یا نہ ہو، آپ نے یہ کنڈیشن میٹ اگر ہو رہی ہیں، آپ یو ہیو ٹو انکلوڈ your subsidiaries performance in your consolidated financial statement. Poor financial position of the subsidiary. ایک تو پرفارمنس ہوگی، فائنینشیل پوزیشن بھی بہت بری ہے. ٹھیک ہے، پرفارمنس اور پوزیشن میں فائنینشیل پوزیشن میں یہ ڈفرنس ہے. پرفارمنس ہے کہ انہوں نے پرفارم ہی نہیں کر سکے، کوئی اپنے آپریٹنگ ایکٹیویٹیز ہی نہیں پرفارم کر سکے. کمپنیز کی ہوتی ہے، مین ٹریڈ ہی نہیں کر سکے، وہی لو ریزلٹس ہیں، پور ریزلٹس ہیں. پور فائنینشیل پوزیشن کا مطلب ہے کہ وہ ڈیٹس میں ہے، وہ ان کی فائنینشیل ایسٹس ہی کوئی نہیں ہے. اب ایسی کمپنیز کو آپ شو کرتے ہیں، وہ بھی آپ کی اوور آل پوزیشن کو خراب کر دیتی ہیں. سو پور فائنینشیل پوزیشن آف دی سبسڈری، یہ بھی ایک چیز ہے. ڈفرنگ ایکٹیویٹیز آف دی سبسڈری فرام دی ریسٹ آف دی گروپ. ڈفرنگ ایکٹیویٹیز آف دی سبسڈری فرام دی ریسٹ آف دا گروپ. اب فار ایگزامپل ہماری پیرنٹ کمپنی ہے، میری نیچے 10 سبسڈریز ہیں اور ہمارا میجر جو بزنس ہے، کور بزنس، وہ ہوٹلنگ ہے. ہمارے ہوٹلز ہیں، ہوٹلز اینڈ ریسٹورینٹس، رائٹ. ہوٹلز اینڈ ریسٹورینٹس 10 ہیں، لیکن 10 میں سے 8 ہمارے ہوٹل اینڈ ریسٹورینٹس ہیں، 2 ہمارے جو ہیں 2 وہ ہماری مینوفیکچرنگ کمپنیز ہیں. ڈفرنگ ایکٹیویٹیز، سو ڈفرنگ ایکٹیویٹیز ہوگی. ہوٹلنگ ایک الگ چیز ہے، مینوفیکچرنگ کمپنیز ایک الگ چیز ہے. ڈفرنگ ایکٹیویٹیز آف دی سبسڈری فرام دی ریسٹ آف دا گروپ. ایسا بھی ہو سکتا ہے ڈائریکٹر خواہش کریں کہ یہ ڈفرنٹ انڈسٹری ہے تو اس کو انکلوڈ نہ کریں، لیکن گروپ تو ہے کہ ہم پیرنٹ ہیں، ہمارے اس میں شیئرز ہیں، ہمارا کنٹرول ہے. سو بائی لا، بائی IFRS 10 کہتا ہے اگر آپ کا کنٹرول ہے، آپ کا ووٹنگ پاور ہے، آپ کے 51% شیئرز ہیں، یو ہیو نو چوائس، you have to include that subsidiary in your consolidated financial statements. آپ نے لے کے آنا ہے.
سو یہ ہم صرف ڈسکس کرتے ہیں ریزنس کیا ہیں کیوں ڈائریکٹرز خواہش کر سکتے ہیں کہ ہم ایکسکلوڈ کر دیں اپنی سبسڈری کو. پور پرفارمنس, پور فائنینشیل پوزیشنز, differing activities of the subsidiary from the rest of the group. These reasons are not permitted. These reasons are not permitted according to IFRS. IFRS 10 اس کو نہیں روکتا اور بھی IFRS اس کو روکتے ہیں. These can be desires, wishes, but these reasons are not permitted according to IFRS. یہ خواہش تو ہو سکتی ہے ڈائریکٹرز کی, بورڈ آف ڈائریکٹرز کی, کمپنی کی مینجمنٹ کی کہ اپنی پرفارمنس اچھی شو کر لیں, بونسز لے لیں, یوزرز کو اٹریکٹ کریں, مور شیئرز آ لیں. خواہش ہو سکتی ہے, ڈریم ہو سکتا ہے, لیکن یہ ڈریم پورا نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ یوزرز کو ڈسیو کرنے کے برابر ہے. یہ آپ چیٹ کرا رہے ہیں اگر آپ ایسا کریں گے. سو آپ ڈیزائر بھی نہ کریں تو اچھی بات ہے. دیز ریزنز آر ناٹ پرمیٹڈ اکارڈنگ ٹو IFRS, انٹرنیشنل فائنینشیل رپورٹنگ اسٹینڈرڈز. نان conterminous years ends. Some companies in the group may have differing accounting dates. In practice, such companies will often prepare financial statement up to the group accounting date of consolidation purpose. For the purpose of consolidation, IFRS states. دیکھیں ہماری کمپنی پیرنٹ کمپنی ہے, اس کو میں پہلے سمپل آپ کو بتاؤں, آپ کو اور چیز آسان لگے. سم کمپنیز ان دا گروپ میں ہیو ڈفرنگ اکاؤنٹنگ ڈیٹس. ہماری پیرنٹ کمپنی ہے, آپ ہماری سبسڈریز ہے. فار ایگزامپل آپ کی کمپنی ہماری سبسڈری اور میں آپ کی پیرنٹ کمپنی, ہمارا 51% شیئر آپ کی کمپنی میں کنٹرول بھی ہے. ہمارا اکاؤنٹنگ ایئر ہے جنوری ٹو دسمبر. اب آپ نے اپنا اکاؤنٹنگ ایئر رکھا ہوا ہے 1 اپریل ٹو 31 مارچ. تو ڈفرنس ہو گیا نا, ہو سکتا ہے کیونکہ آپ ڈفرنٹ کنٹری میں کہیں کوئی آپ نے کسی وجہ سے ڈفرنٹ کیا, لیکن نارملی ہوتا ہے کہ جتنے بھی پیرنٹ کمپنیز ہیں وہ کوشش کرتی ہیں, سب سبسڈیز کو ایڈوائز کرتی ہیں کہ آپ اپنا اکاؤنٹنگ ایئر, فائنینشیل ایئر وہی رکھیں جو ہمارا ہے, پیرنٹ کا ہے. تو اس لیے کنسولیڈیشن کرنے میں آسانی رہے گی. لیکن ایسا ہو سکتا ہے, ایسا پاسبل ہے اور ہوتا ہے کہ سم کمپنیز ان دا گروپ میں ہیو ڈفرنگ اکاؤنٹنگ ایئرس, اکاؤنٹنگ ڈیٹس. In practice, such companies will often prepare financial statement up to the group accounting date for consolidation purposes. تو پھر انہیں کیا کرنا پڑتا ہے, اگر لیٹس سی جو میں نے بھی آپ کو ایگزامپل دی, ہمارا جنوری ٹو دسمبر ہے, آپ کا 1 اپریل ٹو 31 مارچ ہے. جب ہمارا دسمبر میں اینڈ ہو رہا ہوگا, آپ کا اینڈ نہیں ہوا ہوگا کیونکہ آپ کے بھی 3 منتھس اور رہتے ہیں, جنوری فروری مارچ. تو آپ کیا کریں گے, ہمیں 3 منتھس کے اکاؤنٹس اور چاہیے کیونکہ اگر آپ ہم اکاؤنٹس مانگے اس ٹائم پہ تو آپ ہمیں 9 منتھس کے اکاؤنٹس بھیجیں گے, شارٹ ہوگا, 12 منتھس کے نہیں ہوں گے. فار دی پرپز آف کنسالیڈیشن IFRS 10 states that where the reporting date for a parent is different from the date of subsidiary, the subsidiary should prepare additional financial information as of the same dates as the financial statements of the parents unless it is impracticable to do so. Very clear. IFRS 10 کہتا ہے کہ اگر ایسی سچویشن ہو جائے جہاں پہ پیرنٹس کے 12 منتھس پورے ہو گئے ہیں اور سبسڈی کا اکاؤنٹنگ ایئر جو تھا فائنینشیل اس کا ڈفرنٹ تھا, اس کی وجہ سے اس کے 9 منتھس ہوئے ہیں, تو اس کو چاہیے وہ 3 منتھس کی ایڈیشن اسٹیٹمنٹ بھی بنائے اور سبسڈی کو پیرنٹ کو بھیج دے, unless کوئی ایسی چیز ہو کہ پاسبل نہ ہو. The subsidiary should prepare additional financial information as of the same dates as the financial statements of the parent unless it is impracticable to do so. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ, سمپل بات آپ کو یہ بتائیے کہ اگر اکاؤنٹنگ ایئر جو فائنینشیل ایئر پیرنٹ کا سبسڈی سے ڈفرنٹ ہے, جو پاسبل ہو سکتا ہے, تو IFRS 10 یہ گائیڈ لائن کہتا ہے کہ اگر وہ شارٹر ہے یا لانگر ہے, اس کو وہ ایڈجسٹ کرے اور ایڈیشنل انفارمیشن دے پیرنٹ کو. If it is impracticable to do so, فار ایگزامپل وہ پاسبل نہیں ہے, ناٹ فیزیبل ہے, IFRS 10 allows use of subsidiary financial statement made up to a date of not more than 3 months earlier or later than parents reporting date. اگر لیٹ سے کوئی ایسی پوزیشن آئی تھی کہ پاسبل نہیں ہے, تو پھر یہ کہ 3 months شارٹ یا 3 month اپ والی بات ہو سکتی ہے, اس سے زیادہ نہیں ہو. Financial statement made up to date of not more than 3 months earlier or later. 3 months earlier or later than the parents reporting date, with due adjustments for significant transactions or other events between the dates. ایسی پاسبلٹی ہو جاتی ہے, اگر پاسبل نہیں ہے پھر یہ کرے, لیکن موسٹلی پھر بعد میں
پریکٹیکلی یہ دیکھا جاتا ہے کہ پیرنٹس کے جو فائنینشیل ایئر ہے اسی کے ساتھ سبسڈیز بھی لائن اپ ہو جاتی ہیں. فار ایگزامپل آپ نے کوئی سبسڈی ایکوائر کی ہے, ابھی کی ہے, تو ان کا اکاؤنٹنگ ایئر ڈفرینٹ تھا, تو آپ چلنے دیں 1 سال, ہو سکتا ہے نیکسٹ ایئر بھی چلنے دیں کیونکہ چیزیں اسٹریم لائن ہو رہی ہیں. اس کے بعد آپ کوشش کریں گے کہ فائنینشیل ایئر پیرنٹ کا اور سبسڈی کا ایک رہے. جنوری ٹو دسمبر ہے تو ساری کمپنی جنوری ٹو دسمبر ہی رکھیں تاکہ کنسولیڈیشن میں آسانی رہے. سو اگر یہ جو ان پریکٹیکل سچویشن یہ ہوتی ہے کہ آپ جب کسی کمپنی کو ایکوائر کرتے ہیں, سبسڈی بنتی ہے, میں نے آپ کی کمپنی کو ایکوائر کیا ڈیورنگ دا ایئر کیا نا, تو اس وقت آپ کی کمپنی کا فائنینشیل ایئر ڈفرینٹ تھا فار ایگزامپل, تو ہم نے اس کو کنٹینیو رکھا. ابھی 1 سال گزر گیا, اس کے بعد ہم اس کو اسٹریم لائن کر رہے ہیں. بٹ IFRS 10 اس پہ کلیئر گائیڈ لائن دیتا ہے. کس پہ؟ نان کانٹریمینیوس ایئر اینڈس. اب آپ کو سمجھ آئے گی کیا چیز ہے کہ پیرنٹ کا فائنینشیل ایئر سبسڈی سے ڈفرینٹ ہو تو FRS 10 کیا گائیڈ لائن دیتا ہے. یہ سچویشن اس نے بتائی ہے کہ اگر ہو تو وہ ایڈیشنل انفارمیشن دے. اگر ایڈیشنل انفارمیشن دینا پاسبل نہیں ہے تو 3 months کا گیپ ہو سکتا ہے, لیکن بعد میں اس کو اسٹریم لائن کیا جا سکتا ہے. اینڈ یونیفارم اکاؤنٹنگ پالیسیز, ایک اکاؤنٹنگ پالیسی سب کے لیے, سب جو ہیڈ آفس یوز کر رہا ہے پھر سبسڈیز بھی وہی یوز کریں. If a member of a group uses accounting policies other than those adopted in the consolidated financial statements for like transactions and events in a similar circumstances. For example, if a member of a group کون ہوتے ہیں؟ subsidiaries. اب subsidiaries جو ہیں وہ different accounting policies use کر رہی ہیں جو ہیڈ آفس ہے. فار ایگزامپل کیا ہو سکتا ہے؟ ڈیپریسیشن ہے. ہیڈ آفس اپنے ایسٹس کو اسٹریٹ لائن بیسس پہ لے رہا ہے, لیکن سبسڈیز جو ہیں وہ ڈفرینٹ میتھڈ سے لے رہی ہیں. ٹھیک ہے, اگر ایسی سچویشن ہے جب کنسولیڈیشن ہو رہی ہے, یو نیڈ appropriate adjustments are made to that group members' financial statement in preparing the consolidated financial statement to ensure conformity with the group's accounting policies. پاسبل ہے, جیسے میں نے بتایا زیادہ سبسڈیز آپ کی ہیں, موسٹلی ہوتا ہے کہ اوپر سے فلو کرتی ہیں, اکاؤنٹنگ پالیسیز بتائی جاتی ہیں, لیکن اگر کوئی آپ کے ممبر آف اے گروپ ڈفرینٹ اکاؤنٹنگ پالیسی یوز کر رہے ہیں ایز کمپیئر ٹو پیرنٹ ادر دین دوز اڈاپٹیڈ ان دی کنسولیڈیٹڈ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ, جہاں پیرنٹ ڈفرینٹ کر رہے ہیں, تو جب آپ کنسولیڈیٹڈ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کرتے ہیں تو یو نیڈ ایڈجسٹمنٹ. appropriate adjustments are made to that group member financial statement in preparing consolidated financial statement to ensure conformity, کہ ایک جیسا پھر نظر آئے, conformity with the group's accounting policies. So dear students, this is all IFRS 10 consolidated financial statements کے اوپر تھا. ہم اس کو نیکسٹ کلاس میں کنٹینیو کریں گے. آپ نے دیکھا کہ پیرنٹ کمپنی کیا ہوتی ہے, سبسڈی کیا ہوتی ہیں, اور ہم جب اکاؤنٹس بناتے ہیں تو کن کن چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہیں. سو گروپ اکاؤنٹنگ ہے, انٹرسٹنگ ہے, تو آپ اس کو ضرور پلیز ریوائز کریں اور اچھی ریویژن کر کے نیکسٹ کلاس میں آئیں تاکہ نیکسٹ کلاس میں اس کو ہم کمپلیٹ کریں اور کچھ اس کے امپورٹنٹ ایریا تھوڑے اور جو رہیں گے ہم ان کو ڈسکس کریں. آپ کا رپورٹنگ نالج آن کنسولیڈیٹڈ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ ویری امپورٹنٹ ہے کہ جب کمپنی کنسولیڈیٹڈ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کر رہی ہوتی ہیں انہیں کیا چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں. آج جو آپ نے پوائنٹس دیکھیں ان کو آپ ریوائز کر کے آئیں گے. اس میں ہم کچھ پوائنٹس انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں اور ایڈ آن کریں گے اور آپ اس پہ اچھا فائنینشیل رپورٹنگ نالج لے لیں گے. اوکے, سو اگین مائی ایڈوائس ٹو آل آف یو, پلیز کیپ اٹ اپ اینڈ come with full revision. Inshallah you will enjoy your next class. So this is all from my side today's lecture. Take care and Allah Hafiz.